अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम। आज मैं नई वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो मेरी जो गुज़श्ता वीडियो है वो वीडियो नंबर 22 है। तो ये वाली जो मौजूदा है ये है वीडियो नंबर 23, है ना। आप मेरे वीडियो नंबर 23 को भी देखें, पूरी वीडियो देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं आपसे कहता हूँ कि जो मेरे गुज़श्ता वीडियो है ना, वो आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, उसमें लिंक होगा। और इससे आगे वाली जो वीडियो है वो आप नेक्स्ट यानी कि एंड स्क्रीन पर आपको इससे आगे वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, तो आज हमारा मौजू है अल्लाह जल्ल जलालहू का ज़ात, है ना। अल्लाह जल्ल जलालहू की ज़ात, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात, सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की ज़ात, अज़वाज नबी यानी अज़वाज अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात और अहले बैत इनके ज़ात। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाए और मैं मुकम्मल बात नहीं बता सकूं, लेकिन बस ये है कि जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ, और फिर उससे आगे मैं अगली वीडियो में भी बता सकता हूँ। अच्छा, तो अल्लाह जल्ल जलालहू का फरमान है कि जो भी यानी कि मेरे खिलाफ है ना, तो वो मेरी वीडियो नहीं देखा है ना, वो नहीं देखनी, है ना। तो उसूल के मुताबिक भी यही है कि हकीकत में जो जिसकी बात देखता है यानी कि सुनता है, तो वो उसके यानी कि उससे उसका ताल्लुक भी हो, है ना। यानी कि जैसे नबी है तो नबी की जो सोहबत में रहे हैं तो वो सहाबा कराम हैं, है ना। तो सहाबा कराम के लिए तो ये नहीं है कि वो नबी की सोहबत में नहीं रहेंगे। तो जो सहाबा कराम की सोहबत में रहे हैं वो ताबईन हैं, है ना। तो इस तरीके से जो अगर कोई किसी से ताल्लुक़ रखता है तो उसको यानी कि कोई किसी से ताल्लुक़ रखता है तो वो उससे यानी कि उसकी बात सुन सकता है ना, जो इल्म की बात है। अब जो मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो वो मेरी वीडियो को भी नहीं देखा करें, यानी जो मुझे सही नहीं समझते हैं, मुझे बुरा समझते हैं, या मेरी ज़ात उन्हें ठीक नहीं लगती है ना, तो वो मेरी वीडियो को नहीं देखा करें, है ना। तो मैं तो यानी कि उसूल की बात करता हूँ कि क्योंकि मैं भी किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं ठहरा रहा हूँ कि आप सब मेरा कहना माने। बस ये है कि जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुझे सही समझते हैं, अच्छा समझते हैं, मेरी बातों को हक समझते हैं, वही मेरी वीडियो देखा करें और वही मेरा कहना माना करें, है ना। तो मेरी वीडियो इंसानियत के मौजू पर है, हक के मौजू पर है, इखलास है, इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं है ना। जो मजहबी मामलात की वीडियोस हैं वो यानी कि मजहबी अहले बैत के लोग देख सकते हैं, यानी कि अहले किताब देख सकते हैं। अहले किताब वो होते हैं कि जो कुरान मजीद को मानने वाले हों या तौरात को मानने वाले हों, है ना, इंजील मुकद्दस को मानने वाले हों।
اللہ جل جلالہ کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کو جو ماننے والے ہوتے ہیں کسی بھی ایک کتاب کو، تو اس کو بولتے ہیں اہل کتاب۔ تو اہل کتاب میری یعنی کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں وہ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ میرے کو یعنی کہ صحیح سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ہے نا، کیونکہ میں کوئی کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کا یعنی کہ غلط بات کرنا، نہ میرا کام لڑائی جھگڑے کرنا ہے نا۔ تو جو مجھ سے یعنی کہ مجھے صحیح سمجھتے ہیں تو صرف وہی میری ویڈیو دیکھا کریں، اور اگرچہ وہ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، ہے نا، اہل کتاب ہوں، ہے نا، جو بھی ہوں، کیونکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ انسانیت کے موضوع پر ہے نا، انسانیت کا بھی ہے، حق ہے، ایمانداری ہے۔ جو دینی معاملات ہیں وہ دینی معاملات تو اہل کتاب والوں کے لیے ہوتا ہے نا، دینی معاملات اہل کتاب والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے انسانیت کا جو بات ہوتا ہے وہ تمام کوئی بھی انسان یعنی کہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ تو اب میں یعنی کہ میں انسانیت کے موضوع پر بھی ویڈیو بناتا ہوں، سیاسی موضوع پر ویڈیو ہوتا ہے، جنگی معاملات پر ویڈیو ہوتا ہے نا، دینی معاملات پر ویڈیوز ہوتے ہیں، اور کسی تبصرے وغیرہ پر بھی ویڈیو ہو سکتا ہے نا۔ کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے کسی ایک مخصوص چیز پر ہی ویڈیو بنائے گا، ہے نا، کسی بھی موضوع پر ویڈیو بنا سکتا ہے، لیکن حق انصاف کے مطابق، انصاف کے خلاف میری کوئی بھی ویڈیو نہیں ہو سکتی، ہے نا، کیونکہ انصاف کے خلاف تو بھئی میں جا ہی نہیں سکتا ہوں، میری ایک ویڈیو بھی انصاف کے خلاف نہیں ہوگی۔ لیکن کس قسم کی ہوگی؟ وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، سیاسی معاملات کی ہو سکتی ہے، جنگی معاملات کی ہو سکتی ہے، معاشرتی معاملات کی ہو سکتی ہے، اخلاقی معاملات کی ہو سکتی ہے، دینی معاملات کی ہو سکتی ہے، عقائد ہو، عبادات ہو، ہے نا، کسی بھی معاملات کی ویڈیو ہو سکتی ہے، لیکن انصاف کے خلاف، حق کے خلاف کوئی بھی ویڈیو میری ایک ویڈیو بھی نہیں ہو سکتی، اور کسی بھی ویڈیو میں ایک بات بھی میری حق کے خلاف نہیں ہو سکتی، انصاف کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے پورے مضمون کو سنیں، ہے نا۔ اگر آپ مثال کے طور پر میری تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں گے اگر آپ، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ وہ والا حصہ دیکھ رہے ہو کہ آپ نے تو ایک تو تھوڑی سی ویڈیو دیکھی ہے، اور پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے وہ والا حصہ دیکھ لیا ہے کہ وہ انصاف کے خلاف ہی ہو جائے گا۔ انصاف کے خلاف اس لیے ہو جائے گا کیونکہ آپ نے تھوڑی ویڈیو دیکھی ہے، مکمل ویڈیو نہیں دیکھی ہے، تو اس سے کفر بھی ہو سکتا ہے نا، آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پوری ویڈیو نہیں دیکھی، یعنی کہ آپ جو بھی میری ویڈیو دیکھیں وہ مکمل ویڈیو دیکھا کریں، ایک خلاصہ آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے چینل میں جتنی بھی ویڈیو ہیں ساروں کو پوری دیکھیں، آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں دے رہا ہوں، ہے نا، مگر آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس ویڈیو کا مکمل خلاصہ دیکھیں، اگرچہ وہ ایک ویڈیو پر ہو، 2 ویڈیو پر ہو یا 3 ویڈیو پر ہو، یعنی کہ ایک حصے پر ہو، 2 حصے پر ہو یا 3 حصے پر ہو، جتنے حصے پر بھی ہو، لیکن ایک خلاصہ آپ وہ پورا دیکھیں، ہے نا۔ اور باقی یہ ہے کہ جب آپ ایک خلاصہ مکمل دیکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی، آپ گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، ہے نا، آپ سے اس میں یعنی کہ کفر بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ ورنہ ایسے معاملات ہیں، میں جس طریقے کی ویڈیو بناتا ہوں اس میں اگر کوئی تھوڑی سی بات سنے گا اور
اگر وہ اعتراض کرے گا یا وہ یقین کر لے گا، دونوں صورتوں میں گمراہی کے راستے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ میری ویڈیو دیکھیں تو پوری ویڈیو دیکھیں، ہے نا؟ ضروری نہیں ہے آپ میرے چینل کی ہر ویڈیو دیکھیں مکمل، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس جب وقت ملے گا آپ تب دیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ میرے چینل کی ویڈیو آپ تب دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت ملے گا، ورنہ آپ نے جب بھی دیکھنا ہے آپ میرے جو بھی موضوع کا دیکھیں وہ آپ نے ایک ویڈیو تو پوری دیکھنی ہے، بھلے تھوڑے تھوڑے وقفے میں دیکھ لیا، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ ویڈیو دیکھیں گے تو مکمل موضوع دیکھیں گے، ہے نا؟ ایک ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنا ہے نا؟ تو یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو اب میں اللہ جل جلالہ کا ذات کا بارے میں بات بتاتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی ذات ہے خدا، ہے نا؟ خدا ہے پیدا کرنے والا، ہے نا؟ پیدا کرنے والا ہے، خود بغیر پیدا ہوئے، ہے نا؟ اللہ جل جلالہ کی ذات پیدا کرنے والا ہے اور خود بغیر پیدا ہوئے ہے۔ کس کو پیدا کرنے والا ہے؟ ہر اچھے اور برے کو۔ پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کو پیدا کرنے والا صرف اللہ جل جلالہ ہے نا؟ کوئی خدا بھی بول سکتے ہیں، کوئی رب بولتے ہیں، کوئی مالک بولتے ہیں، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی زبان ہوتی ہے نا؟ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی بولو، ہے نا؟ کوئی خدا بول سکتے ہیں، کوئی رب بولتے ہیں، کوئی مالک بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طریقے سے ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ ہے پیدا کرنے والا اور خود بغیر پیدا ہوئے، ہے نا؟ باقی جو جتنی یہ چیز ایسی ہے، یہ خاصیت ایسی ہے کہ جو صرف اللہ جل جلالہ میں ہے اور کسی میں بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی میں ہے، نہ کسی فرشتوں میں ہے نا؟ دوسری خاصیتیں ہو سکتی ہیں، وہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، خود سے نہیں ہے، کسی کے پاس بھی خود سے نہیں ہے نا؟ لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ کسی کے پاس بھی خاصیت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پیدا کرے یا کوئی خود بغیر پیدا ہوئے، پہلے سے موجود ہو، ہے نا؟ اللہ جل جلالہ بغیر پیدا ہوئے ہمیشہ سے ہے، اور یعنی کہ شروع سے ہے نا؟ اور اللہ جل جلالہ نے دوسروں کو پیدا کیا، چاہے وہ انبیاء ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، جنت ہو، جہنم ہو، ہے نا؟ پوری دنیا ہو، آخرت ہو، ہے نا؟ اس میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہے نا؟ ہوا ہے، چرند پرند ہے، ساروں چیزوں کو اللہ جل جلالہ نے خود اکیلے پیدا فرمایا ہے نا؟ تو یہ خاصیت ایسی ہے کہ یہ کسی دوسرے میں نہیں ہے نا؟ تو باقی اللہ جل جلالہ یعنی کہ رحم بھی فرماتا ہے، اور غصے یعنی کہ جلال میں بھی ہوتا ہے، اپنے اصول بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے محبت کرنا، دوستی ہونا، ہے نا؟ تو دوسروں کو بانٹنا، ہے نا؟ کوئی چیز بانٹنا ہوتا ہے، نعمت دینا ہوتا ہے نا؟ سزا دینا ہوتا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے پاس تو ہے، مگر دوسروں کے پاس بھی لیکن دوسروں کے پاس ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی ہی طرف سے ہے نا؟ خود کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو دو چیز ایسی ہے کہ جو اللہ جل جلالہ کا ذاتی ہے اور وہ کسی دوسرے میں وہ چیز نہیں ہے۔ ایک ہے بغیر پیدا ہوئے خود رہنا، یعنی بغیر پیدا ہوئے خود ہونا، اور دوسروں کو پیدا کرنا، دوسروں میں سب ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی خاصیت ہے،
ہے نا. یہ ایسی خاصیت ہے کہ کسی فرشتے میں بھی نہیں ہے. فرشتہ پیدا کیا گیا ہے نا, اور فرشتہ کسی دوسرے کو پیدا نہیں کر سکتا, ہے نا. اور نبی بھی پیدا کیا گیا ہے, اور نبی بھی کسی دوسرے کو پیدا نہیں کر سکتا, ہے نا. تو یہ ہے اللہ جل جلالہ بغیر کھائے پیے رہتا ہے نا. یعنی کہ یہ اللہ جل جلالہ کی اپنی ذات ہے. بغیر کھائے پیے رہنا, نہ نیند آنا, نہ بھولنا, ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا, کسی نے پیدا نہیں کیا, اور اللہ جل جلالہ نے سب کو پیدا کیا, ہے نا. تو اللہ جل جلالہ کی یہ خاصیت ہے, اور یہ ایسی خاصیت ہے کہ جو کسی دوسرے میں نہیں ہے. اور اللہ جل جلالہ نے دوسروں کو خاصیتیں دی ہیں, یعنی کہ دوسروں کو بھی خاصیتیں دی ہیں, لیکن یہ خاصیت کسی کو بھی نہیں دیا. اور جب اللہ جل جلالہ نے یہ خاصیت کسی کو بھی نہیں دیا, تو پھر کوئی بھی عبادت کریں گے تو وہ اللہ جل جلالہ کی کر سکتے ہیں, ہے نا. کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے, کسی فرشتے کی بھی نہیں کر سکتے, کسی نبی کا بھی نہیں کر سکتے, ہے نا. کسی کا بھی عبادت نہیں کر سکتے, صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت کر سکتے ہیں, کیونکہ جب پیدا کرنے والا ہی وہ ہے, اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, تو پھر عبادت بھی پھر اسی کی ہوگی, ہے نا. باقی بات آ جاتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ جل جلالہ نے خود, اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا وقت وقت کے ساتھ. وہ اللہ جل جلالہ کا اپنا مرضی ہے کہ کس کو کب بھیجنا ہے اور کس کو کس کے بعد بھیجنا ہے, یا کس کو کس کے ساتھ بھیجنا ہے, یہ اللہ جل جلالہ کا اپنا مرضی ہے نا. تو بات یہ آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں, ہے نا. معجزات دیے ہیں, نشانیاں دی ہیں, نبی بنایا ہے, اپنا مقرب بندہ بنایا ہے, نور سے پیدا فرمایا ہے, لیکن بشر کے لباس میں رکھا ہے نا. تو اگر کوئی انسان کہتے ہیں کہ نبی نور ہے نا, اگر کوئی انسان کہتے ہیں کہ بھئی نبی نور ہے, تو یہ کفر نہیں ہے نا. اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ نبی بشر ہے, تو یہ بھی کفر نہیں ہے. دونوں سچ ہے. کوئی نبی کو نور بھی کہہ سکتا ہے, کوئی نبی کو بشر بھی کہہ سکتا ہے نا. اللہ جل جلالہ نے نبیوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور بشر کے لباس میں دنیا میں بھیجا ہے. لہذا جو نور بولے گا وہ بھی حق ہے, جو بشر بولے گا وہ بھی حق ہے نا. جو نور کہتے ہیں وہ بشر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نبی بشر نہیں ہے. نور جو کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی بشر نہیں ہے, اور بشر کہنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نور نہیں ہے. یعنی کہ نبی کو کوئی نور بولے یا بشر بولے, وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, کیونکہ نبی دونوں ہے نا. نبی دونوں ہے تو کوئی کسی بھی نام سے پکار سکتا ہے. جیسے اللہ جل جلالہ کا نام ہے, کوئی خدا بولتا ہے, کوئی رب بولتا ہے, کوئی مالک بولتا ہے, کوئی اللہ جل جلالہ بولتا ہے, کوئی رحمان بولتا ہے, کوئی رحیم بولتا ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے نبی کو بھی کوئی محمد بولتا ہے, کوئی احمد بولتا ہے نا. دنیا میں جو نام ہے وہ محمد ہے نا, اور آسمان میں جو نام ہے وہ احمد ہے. لیکن نبی کو نور پیدا کیا گیا ہے اور نبی کو بشر میں رکھا گیا ہے. لہذا اگر کوئی نبی کو نور کہتا ہے تو وہ بھی حق ہے, اور اگر نبی کو بشر کہتا ہے تو وہ بھی حق ہے نا. یعنی کہ وہ بھی سچا ہے, وہ بھی سچا ہے, دونوں سچے ہیں, کیونکہ نبی نور بھی ہے, نبی بشر بھی ہے. تو اس میں جھوٹی کوئی بات نہیں ہے. جب جھوٹی بات نہیں ہے تو پھر اعتراض کرنے کی بھی بات نہیں ہے کہ
किसी ने बोल दिया कि नबी नूर है तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, या किसी ने बोल दिया कि नबी बशर है तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, है ना। जब नबी हकीकत में नज़र आ रहा है कि बशर है तो फिर बशर ही बोलेंगे ना, है ना। नबी बशर है तो बशर बोलेंगे, और नबी नूर है तो नूर बोलेंगे। अब नूर का जो ताल्लुक है ना, नूर का ताल्लुक वो बोल सकता है जिसको इल्म हो, जिसको इल्म हो तो वो बोल सकता है कि भाई नबी नूर है, वरना बशर तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि बशर तो भाई सामने नजर आ रहा है ना। नजर आने वाली चीज को तो भाई रद्द नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वैसे जो जिनका जितना इल्म होता है वो उस इल्म के हिसाब से चलेंगे, लेकिन जो कुफर नाम आता है वो ना बशर वालों पे आता है ना नूर वालों पे आता है ना, क्योंकि दोनों अपनी जगह हक है। अगर कोई नूर बोलता है तो वो उसका अपना अकीदा है ना, अकीदा भी है, वो सच भी है, और कोई बशर बोलता है तो वो उसका अपना अकीदा है और वो सच भी है, वो हक भी है। इसमें एतराज़ करने की बात नहीं है ना, और इससे कोई कुफर नहीं होता है। तो लेकिन यह है कि बशर कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मजाक उड़ाना, वो एक अलग कैटेगरी में चला जाता है ना। मजाक उड़ाना एक अलग चीज होता है, बशर मानना ये अलग चीज होता है ना। नबी बशर है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि भाई नबी ने कोई भी इंसान अगर कोई देखेगा, नबी को देखेगा, अगर मिसाल के तौर पे कोई ख्वाब में भी देख ले, या किसी ने अपने ज़मानों में अपने यानी कि नबी के दौर में अगर देखा है नबी को, तो वो यही बोलेगा ना कि नबी बशर है। नबी खाना भी खाता है, नबी पानी भी पीता है, नबी को नींद भी आती है ना। नबी ने शादी भी की है ना। नबी ने यानी कि जो तिजारत होता है वो तिजारत भी की है। सब काम नबी ने किए, जो इंसानों वाले होते हैं ना वो नबी ने किए हैं। तो इंसान उससे इनकारी तो नहीं हो सकता ना कि भाई हम नबी को बशर नहीं मानेंगे, हम नबी को सिर्फ नूर मानेंगे, तो वो तो फिर इनकारी हो रहा है, यानी कि वो एक चीज को रद्द कर रहा है। इसमें यह होता है कि जिन लोगों को नबी पर यकीन होता है, यानी कि नबी का पता होता है कि भाई नबी नूर है, तो वो बोल सकते हैं कि भाई नबी नूर है। और जो बोल सकते हैं, और बशर तो सभी बोल सकते हैं, तो बशर तो भाई नजर आने वाली चीज है ना, वो हर कोई बोल सकता है। वो मुस्लिम भी बोल सकता है और वो जो मुस्लिम नहीं है वो भी बोल सकते हैं, है ना। बशर बोलना कुफ्र नहीं है, ना गुनाह है, ना हराम है ना। तो ये बात आप समझ लें। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अनबिया कराम अलैहिस्सलाम जितने भी नबी हैं सबको नूर से पैदा फरमाया और बशर के लिबास में यानी कि बशर बनाकर दुनिया में भेजा ताकि ये नज़र आए, है ना, दूसरे इंसानों को नज़र आए। अल्लाह जल्ल जलालुहु खुद डायरेक्ट आकर तो सबको यानी कि नहीं कहेगा ना, खुद डायरेक्ट खुद तो बात नहीं करेगा इंसानों से। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने नबियों को जरिया बनाया कि नबी बात करेंगे लोगों से, है ना, उनको नबी बनाकर भेजा। नबी का मतलब है गैब, गैब जिसको गैब का इल्म भी दिया जाए, यानी नबी तो है लेकिन नबी का मतलब है जिसको गैब दिया जाए, है ना। गैब का इल्म नबियों के पास होता है ना, तभी उनको फिर नबी कहा जाता है ना। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अनबिया कराम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, है ना, नबी बनाकर भेजा, उनको गैब का इल्म दिया, लेकिन वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से इल्म मिला है। नबियों का अपना ज़ाती नहीं है ना। नबी बनाया तो वो भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बनाया है। नूर से पैदा फरमाया तो वो भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने नूर से पैदा फरमाया है। और बशर के लिबास में भेजा है तो वो भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने खुद भेजा है ना। तो बात यह है कि जिसको जितना इल्म होता है तो वो अपने इल्म के हिसाब से बोलता है ना। तो इस तरीके से अब मैं आपसे एक दूसरी बात कहता हूँ कि नबी को एक बशर मान सकते हैं, एक नूर मान सकते हैं, लेकिन इनकारी ना बशर से होता है और ना नूर से, है ना, इनकारी किसी से भी नहीं है।
تو یہ بات ہو گیا انبیاء کرام علیہ السلام کی بات. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. نبیوں کے بعد دوسرے نبی بھی آتے ہیں, ہے نا, نبیوں کے بعد دوسرے نبی بھی آتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی آتے ہیں, اس کے بعد بھی آتے ہیں. آخری نبی جو ہے نا, آخری نبی اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے نا, آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نبی کے بعد کوئی بھی دوسرا نبی, یعنی کہ دوسرا کوئی بندہ پیدا ہو کر نہیں آئے گا, ہے نا. جتنے بھی نبی ہیں سب پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں, کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے. صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے کہ جو بغیر پیدا کے ہے, یعنی کہ شروع سے ہے. باقی جتنے بھی نبی ہیں سب پیدا کیے گئے ہیں, ہے نا. تو جتنے بھی نبی ہیں سب پیدا کیے گئے ہیں, لیکن آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی پیدا کیا گیا ہے نا, ان کو بھی پیدا کیا گیا ہے, لیکن ان کو آخری نبی بنایا گیا ہے. آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے کوئی بھی, یعنی کہ بعد میں دوسرے کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے قیامت تک, کوئی بھی نہیں آئیں گے جو پیدا ہو کر آئے ہوں. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کر دے قیامت تک اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں, اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں, تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ پیدا ہوا ہے, کیا وہ پیدا ہوا ہے جو وہ بول رہا ہے کہ میں نبی ہوں. تو اگر وہ پیدا ہو کر آیا ہے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے, کیونکہ وہ وہاں پر نبوت ختم ہو چکی ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ہی نبوت ختم ہو چکی ہے. اب ان کے بعد کوئی بھی نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا. تو اگر کوئی انسان بولے گا کہ میں نبی ہوں, تو یہ دیکھو کہ کیا وہ پیدا ہو کر آیا ہے. اگر پیدا ہو کر آیا ہے تو سمجھو کہ وہ نبی نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے نا, پیدا ہو کر آیا ہے تو. لیکن اگر وہ پیدا ہو کر نہیں آیا ہے نا, اگر وہ پیدا ہو کر نہیں آیا ہے اور آسمان سے اترا ہے, یعنی کہ پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہوا ہے, پیدا وہ پہلے سے ہوا ہے, پیدا وہ پہلے سے ہوا ہے. مطلب یہ دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوا ہے نا. اگر کوئی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کہیں گے, یعنی کہ وہ اپنی پہچان واضح کریں گے, ہے نا, کہ وہ نبی ہیں, ہے نا. لیکن وہ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے, ہے نا, وہ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے کہ وہ اپنے آپ کو, یعنی کہ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا انسان کوئی بھی ہو نا, کوئی خود سے ایسا نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو پیدا ہو کر نہیں آئیں گے, اور دوسرا آسمان سے نیچے اتریں گے, ہے نا. یہ سمجھو یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے نشانی ہے کہ وہ نبی کی حیثیت بھی رکھے گا, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ وقت میں ایک امتی کا بھی حیثیت رکھے گا, لیکن نبی کا بھی حیثیت رکھے گا. لیکن نبی کا حیثیت وہ ایسا رکھے گا کیونکہ اور سب مانیں گے بھی. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ وہ پیدا ہو کر نہیں آئے, وہ آسمان سے نیچے آئے ہیں. تو جو پیدا ہوگا تو وہ نبی کہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نا. اگر کوئی انسان پیدا ہو کر اعلان کرے کہ میں نبی ہوں, تو وہ جھوٹا انسان ہے نا, کیونکہ وہ پیدا ہو کر آیا ہے نا. اس کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 20 سال ہوگی, 40 سال ہوگی, 50 ہوگی, 60 ہوگی, 70 ہوگی, 90 ہوگی, 100 ہوگا, لیکن وہ پیدا ہو کر آیا ہے نا.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کو 1400 سال گزر چکے ہیں. تو ابھی جو بھی آئے گا وہ پیدا ہو کر ہی ایسا بولے گا نا. جب پیدا ہو کر بولے گا تو وہ پھر جھوٹا ہے. اور ایسا تو کوئی بھی انسان نہیں ہے, کوئی بھی ایسا جن بھی نہیں ہے کہ جو بغیر پیدا کے دنیا میں ہو. وہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ جل جلالہ کر سکتا ہے. یہ انسان کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی انسان نہیں کر سکتا, کوئی جنات نہیں کر سکتا, کوئی جادو ٹونا کام نہیں کر سکتا کہ کوئی بغیر پیدا ہوئے کوئی مخلوق آ جائے ادھر اور وہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں. کیونکہ بھائی پیدا کرنے والا ہی اللہ جل جلالہ ہے. تو بولنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی پیدا ہو کر آ جائے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے نا. اور اگر کوئی پیدا ہو کر نہیں آیا ہے نا تو سمجھو پھر وہ سچا ہے. کیونکہ پیدا ہو کر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہو گیا تھا, ہے نا. پیدا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ابھی آسمان سے نیچے اتر گیا, لیکن پیدا تو نہیں ہوا نا. پیدا تو وہ پہلے ہی ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے وہ نبی ہونے کا ایک درجہ رکھتے ہیں, ایک پہچان رکھتے ہیں, لیکن یہ پہچان کوئی دوسرا نہیں لے سکتا, ہے نا. اور حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ پیدا ہو کر بڑے ہوں گے, ہے نا. تو جو پیدا ہو کر ہوگا تو وہ بھلے ولی ہو یا کوئی بھی انسان ہو, پیدا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا, ہے نا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ نبی کا جو نام ہے, نبوت ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا, ہے نا. یہ بات ہے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے, یعنی کہ میں نے تو آپ کو بات بتا دیا کہ بھائی جو پیدا ہو کر آئے گا اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے. اور اگر پیدا ہو کر نہیں آیا, آسمان سے اترا ہے, یعنی کہ کسی نے دیکھ لیا آسمان سے اترتے ہوئے تو پھر بھی وہ نبی تسلیم کرے گا. اور اگر کسی نے نہیں دیکھا آسمان سے اترتے ہوئے, لیکن اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ یہ پیدا نہیں ہوا ہے, یہ پیدا نہیں ہوا تو وہ بھی پھر نبی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آسمان سے اترتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی نبی تسلیم کریں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن جنہوں نے آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا, دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے, ہے نا, جنہوں نے نہیں دیکھا, تو ان کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر نہیں آیا ابھی. یعنی کہ یہ جو بندہ ہے یہ پیدا ہو کر نہیں آیا, ابھی پیدا نہیں ہوا. یہ ویسا ہی ہے, اس کے ماں باپ, اس کے دادا دادی ابھی ادھر نہیں ہیں, یعنی کہ دنیا میں نہیں ہے, نہ دادا دادی ہیں, نہ ماں باپ ہیں, نہ اس کا بھائی بہن ہے, نہ یعنی کہ اس کی اب اولاد ہے. یعنی کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جو ہوتے ہیں نا رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی, جو اس سے تعلق ایسا ہو جیسے اس سے فلانے کا کیا لگتا ہے, فلانے کا بیٹا لگتا ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے نا. اور وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے نا. تو پھر تو اس کو نبی مانا جائے گا, ہے نا. لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے, وہ جو تعلیم دیں گے وہ بھی وہی تعلیم دیں گے کہ جو قرآن کے خلاف نہ ہو, ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی ٹھہرائیں گے تو وہ قرآن کے خلاف وہ کریں گے, وہ بھی وہی بات کہیں گے. جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا ہے نا کہ تورات ہو یا زبور ہو, انجیل ہو یا قرآن ہو, کوئی بھی ہو, کوئی کسی ایک پر بھی ایمان لائے گا لیکن مکمل ایمان لائے گا تو وہ ایمان والا ہے. تو اسی طریقے سے, اور کوئی کتاب دوسری کتاب کے خلاف نہیں ہوتا, ہے نا. کوئی نبی دوسرے نبی کے خلاف نہیں ہوتا, یعنی یہ سب ایک ہیں, ہے نا. ایک پر ایمان لانا, لیکن ایک پر مکمل ایمان لانا سب پر ایمان لانے کے برابر ہے. اور ایک کو رد کر دینا, ہے نا, ایک کے خلاف ہو جانا سب کے خلاف ہونے کے برابر ہے نا. یہ بات ہوتی ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو نبی بھی ظاہر کریں گے، ہے نا، اپنے آپ کو نبی بھی ظاہر کریں گے، لیکن وہ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے، ہے نا۔ یہ سمجھو یہ ایسی نشانی ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ ہی پورا کرے گا، یہ کوئی انسان خود سے نہیں کر سکتا ہے۔ جب نہیں کر سکتا ہے تو یہ نشانی کی اہمیت ہے نا، یہ نشانی کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ جل جلالہ کر سکتا ہے۔ باقی جو دوسرے مولوی ہوتے ہیں، ہے نا، جو اپنا حلیہ بنا لیں گے، جیسے مثال کے طور پر جبہ وغیرہ پہن لیا، پگڑی لگا لیا، وہ اگر نبی کا ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، تو جب پیدا ہوئے ہیں تو یہی ان کے لیے وہ ہے، یعنی کہ ان کے لیے ایک ثبوت ہے کہ وہ نبی نہیں ہے نا، وہ نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اب کوئی بھی نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا، اور جو پیدا ہو کر آیا ہے نا آخری نبی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے پہلے جنہوں نے پیدا ہو کر آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب پیدا ہو کر کوئی بھی نہیں آئے گا، ہے نا۔ تو میں نے یہ موضوع بھی پورا کر لیا ہے۔